Hello and welcome to Neighbors Talking with Nayador TV. This is Aisha Sadiqa. हम हर हफ्ते बात करते हैं कोई भी मौजू जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि साउथ एशिया में जो हैं हालात हैं उन पे बात करते हैं. आ- आज हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर एजाज खान. Dr. Ijaz Khan is a professor and he was chairman of Department of International Relations, University of Peshawar. एक बहुत अ, बढ़िया किताब है उनकी, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. और जबकि हमारे यहाँ एक तरीका है कि जो भी फॉर्मर डिप्लोमेट है they tend to speak and write about foreign relations, and very few people have developed a theoretical and expertise of foreign relations and international relations, and Dr. Ijaz Khan is one of them. So welcome, Dr. Ijaz Khan, to Neighbors Talking. Thank you, Aisha, for this rather very good introduction and for having me here on this program. Welcome again. So आज जो हम बात करेंगे जी, तो मिक्स ही है, उर्दू इंग्लिश मिला के ही बात करते हैं. सो आज जो है ना, आई वांट टू अंडरस्टैंड के एंड फॉर यू टू एक्सप्लेन कि ये जो सडनली जो जेबें हैं वो मिडल ईस्ट के ममालिक ने, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने अपनी जेबें फिर से खोल दी हैं. सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन मजीद डिपॉजिट करने का कहा है कि पाकिस्तान के अकाउंट में करेगा स्टेट बैंक के साथ. यूएई ने $2 बिलियन सॉरी जो है वो रोल ओवर करने का कहा है, और $1 बिलियन मजीद एड के तौर पे दिया है. मदद भी कर रहे हैं, ट्रेड भी है. तो हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, ऐसा है कि आखिर ऐसे वक्त में पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान तो खुश होगा, इतने पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी और बहुत ज्यादा सिर्फ सांस लेने के लिए भी आपको कुछ पैसे चाहिए थे. तो लेकिन उन्होंने क्यों दिए, इसमें एक नजर देखनी चाहिए. आप देखें, ये जब उन्होंने ऐलान किया तो आमतौर पर एक सिविलियन इशू है ना, या तो फाइनेंस मिनिस्टर जाता या प्राइम मिनिस्टर जाता बात करते. नहीं, आपका आर्मी चीफ वहां गया और उस दौरे के बाद ये ऐलान किया गया. ठीक. अब बात ऐसी है कि ये एक इंडिकेट करती है कि ये इनके बेसिस क्या होंगे. अब हमें डिटेल्स तो जाहिर नहीं मालूम हुई, क्या एग्री हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट हैज पाकिस्तान प्रॉमिस, व्हाट हैज दे आस्क्ड फॉर, और या क्या वो है. मगर वो हुआ. पाकिस्तान की हम अगर हिस्ट्री देखें जी, फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करने की, और आजकल तो बड़ी बातें हो रही हैं जियो इकोनॉमिक्स और जो इन सारी चीज़ों के, पाकिस्तान में बड़ा फैशनेबल हो गया है ये कहना कि हम अब इस तरफ आ गए. मगर कि पाकिस्तान में हमेशा फॉरेन पॉलिसी बल्कि सिक्योरिटी पॉलिसी डिटरमिन करती रही है इकोनॉमिक्स को. आपके लोग यहाँ पर डिबेट करते रहते हैं कि जी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, तब आप होगा. लेकिन पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म या इसकी जरूरत नहीं महसूस की हिस्टोरिकली कि यहाँ पर अपना कोई इकोनॉमिक बेस बनाए, बल्कि हमेशा कोई सिक्योरिटी रिलेटेड चीज पे अपनी इकोनॉमी को बचाए. मतलब आप शुरू में चले जाए ना, 50s में चले जाए, अमेरिका से जब इकोनॉमी पाकिस्तान की खराब थी, वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया अर्ली 50s में, तो कुछ वेपन और पैसे आने शुरू किए. फिर सीटो सेंटो, फिर बड़ा बेर का अड्डा दिया, ये होता रह गया. फिर 70s में खराब, फिर 80s आ गए, जिहाद का किस्सा हो गया. फिर 90s में किस्सा आस्ता आस्ता कमजोर होने लगा, तो फिर 9/11 हो गया, फिर पैसे आने शुरू हो गए. अब बात, और ऐसे ही उन्होंने 70s के बाद जो मिडिल ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया. मिडिल ईस्ट का एक म्यूचुअल वो है, अब भी पाकिस्तान की फौज सऊदी अरेबिया में मौजूद है. अब सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में इसराइल हमला नहीं करने वाला, ना उनसे सिक्योर करने के लिए. वहाँ की हुकूमत को और वहाँ की रियासत को, उनके जो इंटरनल वो है, उसकी सिक्योरिटी की जरूरत है. और पाकिस्तान की फौज ऐलान करे ना करे वो उसके हवाले से है.
اب آپ دیکھیں انہوں نے سعودی عرب نے جو ایک مسلمان آرمی کا بات کی تھی، اس کا چیف بھی آپ کے پاکستان کے فارمر چیف کو لگایا. تو یہ ہمارے جو سیکیورٹی ریلیشنز ہے وہ ہمارے لیے اکنامک اس کا رہے ہیں. تو یہ ان دونوں کے ایک مکس ہے میرے خیال میں اس وقت. وہ بھی ہے، وہ ہسٹورک کنٹینیوٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو انٹرنیشنلی چینجز آ رہی ہیں، اچھا. گلوبلی آ رہی ہیں، ریجنلی آ رہی ہیں. اور سعودیز بھی تھوڑے بہت نہیں کہ ٹوٹ رہا ہے. دیکھیں ہم ایبسولوٹ میں نہیں دیکھتے ریلیشنز کو، ریلیٹیو بات ہوتی ہے. بالکل. لوگ دیکھتے یہ نہیں کہ بس ادھر اور والا زمانہ نہیں ہے ٹھیک. کولڈ وار کہ آپ کیا اس طرف کریں اس طرف کریں. لوگ مختلف جگہ ہاتھ پیر وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سعودیز بھی آپشنز اپنے کھلے رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی انویسٹمنٹ اور بزنس ریلیشن بڑی بہتر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک. انٹرسٹ امریکہ کو نہیں چھوڑا، نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، مگر چین کے ساتھ بھی ان کے اکنامک ریلیشن میں کافی امپروومنٹ آئی ہے. تو وہ رائٹ. اس ڈائورسفیکیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر فیوچر میں ان کے لیے مختلف الٹرنیٹ بند ہو جائیں تو پاکستان، چین، یہ جگہ کا راستہ کھلا رہے. تو وہ مختلف راستے کھولنے چاہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے جیسے ہسٹوریکلی رہا ہے بھائی کسی کی ضرورت ہو ہمیں کسی کے خلاف، ہمارا نیگیٹو رہا ہے انفارچونیٹلی. اور ایک نیگیٹو رہا ہے کہیں اور، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو تھوڑی اتنی اکنامک آج کہ ہم زندہ رہے اکنامکلی، ملٹری پریپیئرنس رہے. اور انڈیا ذہن میں ہوتا ہے، انڈیا از دا کانسٹنٹ جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے ادھر ادھر سے کہیں سے. چین ہمارا پیارا 62 کے بعد ہوا، 60 کے بعد ہوا کہ جب وہاں کی لڑائی ہوئی. تو یہ بالکل. انڈیا ڈریون پلس سیکورٹی پالیسی، آپ کی اکانومی بھی، آپ کی پالیٹکس بھی اس کی ارد گرد گھومتی ہے. پھر لیکن ٹیکنیکل اجاز اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سعودی عربیہ اور گلف کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں ایک ریلیٹو سٹیبلٹی ہے، اور وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ڈریون ہے. ہاں مجھے اس سے یاد آیا، مجھے بلکہ اس سے یاد آیا جی کہ میں یہاں نیشنل آرکائیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں نظر پڑی کہ 1960s میں جب جنرل ایوب خان کی حکومت تھی تو جنرل شیر علی خان پٹودی جو ہیں وہ گئے سعودی عربیہ، اور انہوں نے ہلکے ہلکے بہت ڈسکریج کیا سعودیز کو کہ یہ جو تم نے ایجپشن رکھے ہوئے ہیں فوجی اور وہ تم سے جو ہے آنکھیں اوپر کر کے بات کرتے ہیں تو ان کو بھیجو اور ہم آئیں گے. سو ہم نے ہماری ایک سیکورٹی، لیکن ایک اٹس اے اسٹیبل ریلیشن شپ، وڈنٹ یو سے دیٹ؟ ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ ہے پاکستان کے اسٹریٹجک. اس میں آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ بڑے ٹینشنز آ جاتے ہیں مگر حالات ٹوٹنے نہیں دیتے. ٹھیک سعودی ہے. عربیہ کے ساتھ کوئی خاص ٹینشن تو نہیں آئے مگر جو ہم ان کی ضرورت ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے رہ رہے ہیں اور کوئی کانفلکٹ نہیں آ رہا کہیں پر بھی. دوسرا پھر تیسرا چین ہے. وہ بھی 60 کے بعد جب چونکہ انڈیا کے ساتھ ان کا وہ جتنا ٹینشن بڑھتا ہے پاکستان کا ان کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے. پہلے امریکہ کو اس سے تکلیف نہیں تھی پاک چین تعلقات پر، اس لیے کہ سوویت یونین تھا اور وہ بڑا دشمن تھا. تو لیکن اس کے بعد شاید تھوڑی بہت وہ ہے مگر سمہاؤ پاکستان نے دونوں اس پہ فی الحال پاؤں رکھے ہوئے ہیں. اس لیے نہ اچھا امریکہ اجاز، میں آپ کی کانفلکٹ نہیں آ رہا نا. مطلب میں چین کے آپ کی ساتھ بھی ٹینشن ہو سکتا ہے، امریکہ کے جی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے کہ سعودی عرب مطلب ایک ایران کے حوالے سے کبھی کبھی تھوڑا بہت وہ ہو جاتا ہے، ادروائز ان میں کوئی وہ نہیں آ رہا. دونوں ایک دوسرے بڑے فٹ کرتے ہیں. لیکن ایک سوال اس میں آتا ہے کہ ایک پہلا ایک زمانہ تھا نا جی 1980s اور بلکہ 90s اینڈ 2000 کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں ہم ایران سعودی عربیہ کولڈ وار اپنی دھرتی پہ کھیلتے رہے ہیں، تو لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا ہے. آپ ڈو یو اگری؟ دیکھیے وہ ایسا ہے کہ وہ بالکل کافی دب گیا ہے. ختم ہونا تو بڑا میں کبھی ایپسولوٹ دیکھ رہا ہوں یہ ختم ہو گیا.
نیچے چلی جاتی ہیں کچھ چیزیں، پھر اوپر آ جاتی ہیں. ان کے ریلیشن بھی اس وقت دیکھیے سعودی عربیہ اور ایران کی دوستی نہیں ہوئی ہے، مگر وہ بھی مختلف حالات کی وجہ سے ٹھیک ہے. اپنے دشمنی کو نیچے رکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی وہ اتنی پلے آؤٹ نہیں ہو رہی. ایران اور پاکستان کے بھی مختلف چیزوں میں اختلافات آ رہے ہیں اور ہیں، افغانستان کے حوالے سے اور حوالوں سے، گوادر اور اس کے حوالے سے، ان کے پورٹ کے حوالے سے اور چیزوں پر. مگر یہ ایک بات کہیں گے کہ پاکستان نے بھی اور ایران نے بھی اپنے تعلقات کو، اختلافات کو دبائے رکھا ہوا ہے اور مینج کیا ہوا ہے، ایسے اوپر نہیں آنے دیتے. اور ٹھیک. جو تو لیکن وہ بات، وہ ٹینشن موجود ہے. نیچے ہو جانا ختم ہونا نہیں ہو سکتا. پھر دیکھتے ہیں جیسے ریجنل بین الاقوامی حالات کیسے رخ لیتے ہیں، اس کے مطابق پھر وہ اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جا سکتا ہے. تو سب ایران چین کا بھی ایک باتیں ہو رہی ہیں، کتنے قریب بالکل. ہیں، روس بھی ہے. تو ان ساری چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، مختلف ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن میں نے ٹھیک. جیسے کہا آج انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ کلیئر دو، جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی دس از اے نیو کولڈ وار، اور اسی انداز میں، اسی پرزم میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ناٹ دا سیم. ٹھیک ہے، چین ہے، امریکہ ہے، بہت کڑے ہیں، مگر اٹ ول ناٹ بی کنڈیشن. اچھا. اکانومی بالکل بدل گئی ہے، سارا سسٹم بدل گیا ہے. تو اس میں وہ اتنے کلیئر ڈیوائڈنگ لائن ہونا مشکل نظر آتا ہے. اس میں یہ اوور لیپنگ ہوتی رہے گی. اچھا، میں آپ کی توجہ دلاتی ہوں. یہ جب عمران خان کے درمیان میں جو 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ جی ایک ہم اپنا ایک نیا اسلامک بلاک، جس میں ملیشیا بھی، ترکی بھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی پاکستان نے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے، گلف سے ہم ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور ذرا اس طرف جائیں. تو اور میں سمجھتی ہوں، پتہ نہیں آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ یہ خالی عمران خان کے ذہن کا فطور نہیں تھا. ایک ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم ایک نیا بلاک بنا سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ بلاک کیوں نہیں بن پایا؟ اور کیا ہم واپس پھر اسی پرانے کہ مڈل ایسٹ کے اسٹرکچر، ان کے اسی پالیسی کی طرف چلے گئے ہیں جہاں ہم پہلے تھے؟ اچھا، تو ایسا ہے کہ الائنمنٹس، ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اور کمپلیکس ریلیشنز ہیں. جی. اب اس میں وہ ایک اٹمپٹ ہوئی تھی ان لوگوں کی، پاکستان کی بھی ایک سوچ تھی. یہ صرف میرے خیال میں اتنی بڑی باتیں کبھی کسی پرائم منسٹر کی، صرف عمران کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی وہاں، جب تک آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ان لوگوں کی سوچ نہ ہو. ایک ٹھیک. اٹمپٹ تھا، لیکن ادھر میرے خیال میں سعودی عرب کو یوں لگا کہ یہ اس میں ایران اور ان لوگوں کی اور ٹرکی میرے خلاف ہے. تو سعودی عرب کے ڈائریکٹ انٹروینشن، اٹ واز رپورٹڈ، اس پہ پھر عمران نہیں گیا وہاں پر، دے بیکڈ آؤٹ، اور وہ بات آگے بڑھی بھی نہیں، وہ آگے بڑھی بھی نہیں. اس لیے کہ ایسے بلاکس جو ہے اس میں پھر ان لوگوں میں کلیئر کٹ اس وقت کوئی بلاک نہیں ہے. وہ سعودی عرب نے وہ اسلامی فوج بنائی، مگر وہ بھی آگے نہیں بڑھی. اس کے ہوں. باوجود آپ کا آدمی ہے، مگر وہ نہیں بنی. تو وہ ہوا اس لیے کہ اوور لیپنگ ریلیشن ہے. ایک جگہ پر آپ یہ دو ملک اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں تو فلانے مسائل پر اختلاف کرتے ہیں. تو رائٹ. یہ کنٹینیوس رہتا ہے. تو اس لیے وہ کلیئر کہ ڈویژن نہیں ہو رہی. تو وہ بلاک کی جب یہ اٹمپٹ کرتے ہیں تو وہ دو چیزوں میں اس طرف جاتے ہیں، لیکن پھر تیسرا وہ خراب ہوتا ہے. تو وہ کلیئر کٹ بلاکس بننا اس وقت کم از کم ان دا نیئر فیوچر نہیں بن رہا. تو اس لیے پھر بول رہے کہ بھائی پرانے اس پہ ہی چلتے رہو، اس میں نئی باتیں، نئے لیکن آپ ڈیویژن. کے خیال لیکن آپ کے خیال میں ہم کتنے دن تک صرف ایک سیکیورٹی سینٹرڈ ریلیشن شپ کریں گے؟ دیکھیں نا آپ، یہ اگر آپ دیکھیں یو اے ای کو، آپ دیکھیں سعودی عربیہ کو، آپ قطر کو بھی دیکھ لیں، مطلب کہ انڈیا کی انویسٹمنٹ، بائی لیٹرل انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. وہ لوگ انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں،
انڈیا وہاں جا کے انویسٹ کر رہا ہے, بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, سو دے آر انٹرسٹیڈ. ابھی میں پچھلے دنوں آپ سے بات کرنے سے پہلے بلکہ میں دیکھ رہی تھی, تو یو اے ای کا ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہے اس نے بھی اعلان کیا, اور اس نے کہا جی ہم ویلکم کرتے ہیں پاکستانی کمپنیز جو آ کے یو اے ای میں انویسٹ کریں. سو اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف کون انویسٹ کرے, لیکن وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کون انویسٹ کرے. تو مطلب یہ کہ اکانومی کا ہمارا جو اسٹیبل ہونا وہ بہت ضروری ہے. لیکن میں واپس اس سوال کی طرف جاتی ہوں کہ اس ساری ڈیٹیلز کو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں رکھیں, تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں سیکیورٹی پہ ہم کب تک ڈپینڈ کریں گے, یا یوں ہی چلتا رہے گا ہمارا؟ جیسے یوں ہی تو کوئی چیز نہیں چلتی. یا یہ ٹھیک. تو ایک کا بیسک ہے, یا نیچے جا رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں. پاکستان میں ابھی جو یہ پیسے آ گئے ہیں, اس سے یہ نہیں ہوا کہ مسائل حل ہو گئے, ٹھیک. یہ ہو گئے ہیں. تھوڑا سا آپ کو بریدنگ سپیس, معمولی سا بریدنگ سپیس مل گیا ہے, جس میں آپ نے انٹرنل چینجز کرنی ہوگی. اور صرف اکنامک ریفارم نہیں ہوتے, دیٹ از امپورٹنٹ, وائٹل. ٹھیک. جو ایکسپرٹس بولیں گے کہ فلانی چیز فوج پہ خرچہ کم کرو, یا فلانے پہ کم کرو, یا ایڈمنسٹریشن پر, وہ ڈیٹیل از این ایکسپرٹ جاب, وہ اس میں زیادہ بات نہیں. مگر اکنامک ڈیفینیٹلی ایسا چینجز ہم نے پالیسیز اپنانی ہے کہ آپ کی اندر کی اکانومی چلے. آپ ٹھیک. ایسا ہونا جیسے انڈیا, یہ نہیں کہ انڈیا کوئی بہت بڑا وہ, اس میں بھی ویکنیسز ہوں گی اور سیکورٹی تھنکنگ بھی آتی ہے, مگر وہ اپنے یعنی چائنا کے ساتھ ان کا ٹریڈ ریلیشن دیکھیں. یعنی 65 سال اٹ ہوں. واز not a war, but it was not a border skirmish as well. It was somewhere in between. پھر بھی ٹریڈ بند نہیں ہوئی, تو وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. اس لیے اور دنیا بھی چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کرے. انڈیا میں, پاکستان میں دلچسپی لوگوں کی سیکیورٹی کے علاوہ بھی ہونی چاہیے. آپ نے ایسے کوئی کنڈیشن, تو اس کے لیے کہ پولیٹیکل چینجز, پولیٹیکل رائٹ. اسٹیبلٹی بہت اہمیت ہے, کہ پولیٹیکل کانٹیکس اس کا, اکنامک پولیٹیکل دونوں چیزوں کا, اس کے لیے آپ نے اندر چینجز. تو اس کو آپ یہ آپ وار آن ٹیررزم کے زمانے بھی کر سکتے تھے, پیسے آ رہے ہیں, اس سے ٹائم لو کہ اندر کچھ چیزیں بناؤ, پھر اس سے پہلے بھی. تو دس شوڈ بی ٹیکن. ابھی آپ نہیں کر سکتے اس وقت حالات میں, تو آپ کو پیسے چاہیے, نہیں ہوں گے تو بھوکے مریں گے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اس کو بڑے انقلابی قدم میں نہیں کہتا ہوں, مگر آپ کو سانس لینے کا موقع مل گیا ہے ایک بار پھر. بات یہ ہے کہ اگلی جب ہم یہ موقع ملتا ہے اور جب اس سے ضائع کرتے ہیں, تو ہم پہلے سے زیادہ خراب حالت میں ہوتے ہیں. اس کو یہ اگر 2 سال 2 سال 3 سال وٹ ایور ٹائم ہم اوٹ ہو رہی چیزیں اوائڈ کر لیتے ہیں, نہ کر سکے اور چینج نہیں کر سکے, اب ہمارے کو سیکورٹی ریکوائرمنٹ جو اور جس پہ ہم نے اپنی اکانومی چلائی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. امریکہ وغیرہ کو بھی اس خطے کی وہ سگنیفیکنس نہیں رہی کہ اتنا انویسٹمنٹ کرے. تو ہم نے اس کو یہ چینجز نہ لا سکے, تو شاید ابھی تو ہم نے کہیں ادھر ادھر کر کے کچھ گزارا کر لیا. آئی ڈونٹ نو کہ ہم 3 سال 4 سال بعد پھر کوئی اور $10 بلین کے وعدے کرے گا. یہ کب تک وہ کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل. پاکستان ہیز ٹو لک انورڈ, میک چینجز. اور صرف اس کو اکنامک کہنا, اکنامک ایشو آف پولیٹیکل اکانومی, یہ اس کو آپ نے پولیٹیکل ریفارمز کرنے ہوں گے, آپ نے رائٹ. اکنامک ریفارمز کرنے ہوں گے, اور آپ نے اس سے حوالے سے دنیا کو, پاکستان کو ان سیکیورٹی ایشوز کے علاوہ بھی ریلیونٹ بنانا ہوگا. کیا پاکستان میں لوگوں کی اور بھی دلچسپی ہے, ٹورزم کی بھی رائٹ. ہے, ڈیموکریسی کی بھی ہے, ہیومن رائٹس کی بھی ہے, اکانومی کی, بزنس کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں پیسے کمانا چاہتے ہیں, اس لیے لوگ آ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہیں پاکستان پسند ہے یا ناپسند ہے, بلکہ پاکستان کے ساتھ تعلق میں وہ فائدہ ڈھونڈے. اور بزنس مین لندن میں, نیروبی میں, کہیں پر بیٹھا ہوا بولتے یار پاکستان میں یہ اگر میں یہ کروں تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا. پاکستان ڈونٹ کیئر اباؤٹ, مجھے ایسا پاکستان میں انٹرسٹ نظر آئے. اور وہ جب ہم جو اکنامکس کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کی اکنامک انٹرسٹ ہوگی, تو پھر ان کے پاکستان کی اسٹیبلٹی میں بھی انٹرسٹ ہوگی, اس لیے کہ ان کے اکنامک انویسٹمنٹ تب سے کریں گے اگر اسٹیبلٹی ہوگی.
جو ویسے ہی پیسے آتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈوب بھی گئے تو انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا وصول کر لیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر اجاز خان، ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ اٹ از آلویز آلسو بلیو دیٹ دبئی فار ایگزامپل از انوالوڈ in disturbance in Balochistan because it doesn't want to see Gwadar grow. What do you make of, you know, such statements? کہ کیا آپ کے دیکھیے خیال میں دبئی روکنا چاہ رہا ہے گوادر کا کی گروتھ؟ آئی ڈاؤٹ کہ اتنا وہ ہوگا، شاید نہ ہو. دیکھیے ڈگری آف وہ ہوتا ہے نا کہ اتنا جائے گا، شاید اگر خوش نہ بھی ہو تو اتنا نہیں جائے گا کہ ڈسٹربنس کریٹ کرے. پاکستان میں تو مختلف قسم کے ہر چیز کے لیے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی انڈیا کرا ٹھیک. رہا ہے، دبئی کرا رہا ہے، فلانا کرا رہا ہے، فلانا کرا رہا ہے. اور اگر وہ کرتے بھی ہوں تو یہاں پر جب تک ان کی وجہ نہیں ہوتی. اب آپ نے 2 دن پہلے بلوچستان میں کور کمانڈر کا کیا کام ہے، اگر لوگوں نے احتجاج کیا تو ہم سب کو جیل میں کر دیا. ہاؤ کین ہی لوگ احتجاج کرتے ہیں، ہاں لوگ اگر ڈسٹربنس کرے پھر بھی کور کمانڈر کی چیف منسٹر دے، ڈپٹی کمشنر دے، سویلین اتھارٹی دے نا. خیر ہے یہ لوگ کہہ دیتے کیسا بیان دو، مگر ڈائریکٹلی وہ دے آر گورننگ دیٹ. تو اس قسم کی چیزوں میں جب یہ چیزیں تو شاید مختلف باہر کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے امن پسند اور بڑے پیارے ہوتے ہیں اور ایسے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن وہ انٹروینشن اس وقت کر پاتے ہیں جب آپ میں سراغ ہو، جگہ ہو. اٹ از بیسیکلی انٹرنل تھنگ. پھر جہاں پر بھی قصے خراب ہوں، انسٹیبلٹی ہو، تو آپ کے نیبرہڈ میں اگر مسئلہ ہو تو آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ یار میرے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے، اگر یہ خراب ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر ایوری ون کمز اینڈ ٹرائز. اور یہ پاکستان بھی کرے گا، دبئی بھی کرے گا، انڈیا بھی کرے گا، ایران بھی کرے گا. جب حالات خراب ہوتے ہیں نیبرہڈ میں تو ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرتا ہے. اس میں انٹیلیجنس جاتی ہے، اس میں کوٹ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پر ہم اس میں اچھا نہیں سمجھتے. تو میں اس کو رول آؤٹ کمپلیٹلی نہیں کرتا، مگر یہ کہنا کہ دبئی یہ کر رہا ہے، ورنہ سب تو بڑے مزے تھے، اور یا انڈیا کر رہا ہے یا ایران کر رہا ہے یا فلانا کر رہا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ادھر ادھر کہنا چاہیے کہ یار اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے، تو اس میں نہیں دیکھا. ایک آخری سوال ڈاکٹر اجاز خان آپ سے، وہ یہ ہے کہ کین یو پلیز ایکسپلین کہ ہمارے ویورز کو یا بتائیں گے یہ جو جیو اسٹریٹجی اور ورسز جیو اکنامکس کی ڈبیٹ ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے یہ جیو اسٹریٹجی، جیو اکانومی، ان سارے مختلف بڑے خوبصورت ٹرمز آج کل بہت زیادہ پاپولر ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے لکھ دیتے ہیں. یار یہ نہیں ہوتا کہ میں جیو اکنامکس کہنے لگوں تو بس میری پالیسی اب جیو اکنامکس ہوئی. جیو اکنامکس ہو گیا، جیو پالیٹکس ہو گیا، یہ ساری چیز ہاؤ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، اوکے. آپ کس چیز کو، آپ کی پولیٹیکل اکانومی کیا ہے، آپ کی وہ چیز، تو آپ کس چیز پر. جیو اکانومی کا جو کو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں، خاص کر یہ 90s سے یہ باتیں ہونے لگی کہ یار اب دنیا میں ملکوں کے تعلقات جو ان سے ہیں وہ پولیٹیکل اس پہ نہیں ہوں گے، جو اکنامکس اس پہ ہو رہے ہیں. مطلب کہ ٹینشن پہ نہیں ہوں گے بلکہ کوآپریشن پہ ہوں آپریشن گے. ہوں گے. آپ سیکیورٹی بھی ڈھونڈتے ہیں تو اکنامک انٹرڈیپینڈنس میں ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. لوگوں کی انٹرڈیپینڈنس ہوگی تو آپ میں، جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ جب لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پر تو اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا چاہیں گے. تو جو اکنامکس کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے. بولتے کہ جتنا لوگوں کے ساتھ ٹریڈ ہوگا، جتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ آئے گی، اتنا وہ ان کی انٹرسٹ ہوگی کہ یہاں پر سیکیورٹی ہو ان کے انویسٹمنٹ کے لیے. تو اس سے آپ سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں. اکانومی یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پر جو اکانومی کو بولتے ہیں اس پہ سیکیورٹی والے بھی اس پہ کنسرن شو کرتے ہیں. وہ بڑی ٹریڈیشنل اکانومی کو دیکھیں، ہم بہت پرانی 50-60 کی کتابیں بھی پڑھیں تو سیکیورٹی کے ایلیمنٹس میں اکانومی آتی تھی. دوسرے کہ بھائی
اسٹیبل اتنی اکانومی ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈیفینس بجٹ کو سپورٹ کر سکے. تو یہ تو نہیں کہ ٹھیک. وہ اکانومی، لیکن اکانومی کو آپ ڈٹرمن کر دیں کہ اکانومی ہماری پالیسی کو ہم انڈیا کے ریلیشنز، انڈیا کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس کا مثال افغانستان کے ساتھ ریلیشن میں آپ سیکیورٹی کنسرنس کے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یار اکانومی اگر ہمارے ایک اپروچ یہ ہے افغانستان میں ہمارا کنٹرول ہوگا، ہمارے دوست ہوں گے، یا انسٹیبلٹی رہے گی، ایک اپروچ یہ ہے جیو پولیٹیکل یہ ہے کنٹرول ہوگا تو انڈیا وہاں پر اس کا اثر نہیں پڑ سکے گا، تو ہم سیکیور ہوں گے، ہم انڈیا اور افغانستان کے درمیان سینڈوچ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی اپروچ ہے. تو اس کے لیے اپروچ یہ ہے کہ ملٹریلی اس کو یا کس طریقے سے پولیٹیکلی اس کو کنٹرول کرو. دوسرا اپروچ یہ ہے جو اکنامک اپروچ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھا. افغانستان کو اگر راستہ چاہیے، وہ انڈیا کے لیے راستہ مانگتے تھے نا پہلے اشرف غنی جی. کے زمانے میں، بھائی دے دو راستہ. جب وہ تمہارے راستے پر جائیں گے تو تم میں اس کی انٹرسٹ ہوگی، انڈیا کی بھی انٹرسٹ ہوگی، تمہاری بھی ہوگی، اور افغانستان کی بھی ہوگی. سینٹرل ایشیا والا آتے ہیں لوگ، آپ جاتے ہیں کوئی اور آتا ہے، افغانستان کے اپنے لوگ آتے ہیں، ادھر آتے ہیں ادھر، ان کے ساتھ تعلق بنا تو آپ کا ڈیورین لینڈ کا مسئلہ جو اس کو بڑی چیز انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ صرف سیمیناروں میں ہوگا، مشاعروں میں ہوگا. مشاعروں سے ملک کی سرحدیں نہیں بدلتی، نہ صحیح عدالت سے بات ہے. بدلتی ہے کہ وہ ان کا تو ٹھیک. ایک موقف ہے. یہ پولیٹیکل اور پولیٹیکل اکانومی کا ایشو ہے. اگر لوگ نہ خوش ہوتے ہیں تو کوئی پرماننٹ بات نہیں ہوتی. تو اس میں آپ سیکیورٹی اکانومی میں ڈھونڈتے ہیں، پولیٹیکل ریلیشن میں ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی سیکیورٹی پالیسی. تو تو اس کیا کا ہم کام کر کیا پائیں ہے؟ گے؟ تو کیا ہم کر پائیں گے؟ اس کے لیے آپ نے ملک کی اسے بول رہے ہیں نا، شروع میں بات کی کہ ہم ایشو بات کریں کہ جی اکنامک ریفارمز کرو، پرائیویٹائزیشن کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانی چیز کرو. یہ نہیں، پولیٹیکل کانٹیکس بدلنا ہوگا، اوکے. ڈیسیژن میکنگ بدلنی ہوگی، ہاؤ ڈیسیژنز آر میڈ. تو ٹھیک. دیکھیے تو وہ مجھ سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو میں تعلیم کے بات پر ذرا وہ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ فرینکلی آئی ایم این ایجوکیشن. تو میں سمجھتا ہوں تعلیم کے سب کچھ گرتی ہے، گم گرتا ہے سب کچھ، اس پہ انویسٹ کرو. حالانکہ ضروری نہیں، ڈاکٹر سے پوچھو تو اسپتالوں پہ کرو. تو جب سویلین بیٹھیں گے تو ان کے لیے وہ یار راستے بناؤ، لوگ ڈیولپمنٹ، اکنامک حالت، ان کے لیے بڑی فوج جب سیکیورٹی اور ویپنس کا سوچتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، گناہ نہیں کرتے. ملٹری مائنڈ نے یہ کرنا ہے. یہ امریکہ میں بھی فوج مانگتی ہے ہمیں اتنا ویپن دو، اتنا ماڈرنائز کرو، اتنا کرو. برطانیہ میں کرتی، انڈیا میں کرتی. بات یہ ہے کہ وہاں پر اور سیویلینز اور سیکٹرز سے وہ فوج سیکیورٹی سیکٹرز کے ان ڈیمانڈز کو بیلنس کرتے ہیں. پھر آپ اس میں بحث کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اچھا تم 10 مانگتے ہو تو تمہیں 8 دیتے ہیں، تم 6 مانگتے ہو تو تمہیں 5 دیتے ہیں. یہاں پر ایک ڈومینیشن ہے، لوپ سائڈڈ ہے ڈیسیژن میکنگ. تو وہ ٹھیک. جب بیلنس آتا ہے تو آپ کی پھر یہ پالیسیز بھی بدلتی ہیں. آپ وہ تو ایک ملٹری مائنڈ ہے، وہ کہاں کا بھی ہو، یہ پاکستان کا نہیں، امریکہ کا. اگر وہ صرف وہ سوچے تو ٹینکوں کا بولے کہ بھائی سیکورٹی کرنی ہے تو اتنے ٹینک یہاں رکھو، اتنی فوج وہاں رکھو، اتنے جہاز ادھر رکھو. لیکن وہ لوگ آتے ہیں تو بولتے نہیں، اس کے ساتھ اتنے کارخانے بناؤ، یہ کرو وہ کرو تو سیکورٹی آئے گی. تو بات ایسی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ، آپ کا سسٹم بدلے گا. اب وہ کتنا بدلنے جا رہا ہے، اگر وہ بدل رہا ہے اور بدلے گا تو یہ پالیسی بھی بدلے گی. اگر وہ نہیں بدلے گا تو صرف تقریروں سے بڑے بڑے عالموں کو لے آئیں، بڑے اچھے الفاظ استعمال کریں، بڑے اچھے ٹرمینالوجیز استعمال کریں، تھنک ٹینکس اور ادھر ادھر چیزیں بنا لیں، اس سے نکلتے نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ ڈومیننٹ چیز وہی ہے، وہ ذہن جو ہے، جو انٹرسٹ ہے، جو پرسپشن جہاں بیٹھتا ہے وہ وہی ہے، تو وہی رہے گا. وہ بولتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ جو وہ بولتے ہیں کہ جو آپ اور عام اردو کے وہ بدلنا چلے، جو بو گے وہ کاٹو گے نا. تو جو ہوں. آپ انپٹس ہوتے ہیں، جہاں سے ڈیسیژن میکنگ میں انپٹس ہوں گے اسی قسم کے آؤٹ پٹس آئیں گے. تو جتنے اب جو ڈومینیٹ کرتا ہے، اگر ایک اتنا صحیح. ڈومینیٹ، صحیح بات. اگر وہ لوگ جتنا بیلنس کرتے جائیں گے اتنا آؤٹ پٹ پہ بھی بیلنس آئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز خان، آپ نے بہت ہی زبردست بات کی. ڈیسیژن میکنگ جس کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں،
بلکہ میں آپ کو ریفر کروں گی کہ انجینئر مسعود حسن جو پاکستان کے پہلے سولین سیکرٹری ڈیفنس پروڈکشن تھے اور پرائیویٹ سیکٹر سے تھے، ان کی کتاب جو ہے، ان کے میموئر ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، کیونکہ وہ اسی ڈسیزن میکنگ کی کریکشن اور اس کے بیلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آج آپ نے کی. سو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان وہ بیلنس اچیو کر پاتا ہے، اور ہم جو ہے کین وی ٹیک دا لیپ from geostrategy to geoeconomics. Thank you so much for sparing your time. And viewers and listeners, we'll see you next week. Khuda تھینک Hafiz. یو، تھینک یو، تھینک یو.